फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुरू ली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री न करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद मांगो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दो आया करीमा अल्लाह करीम ने पहली आया मुक़द्दसा में शुक्र की बात इरशाद फरमाई, वशकुरू ली, मेरे लिए शुक्र करो, वला तकफुरून, और कुफराने नेमत ना करो, नेमतें इस्तेमाल करके नाशुक्री ना करो। और अगली आया मुक़द्दसा में फरमाया कि सब्र करो, सब्र के साथ अपने औकात को गुजारो। शुक्र और सब्र दोनों लाजिम व मलजूम हैं। सैयद आलम नूर मुजस्सम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुक्र आधा ईमान है और सब्र आधा ईमान है। निस्फ ईमान शुक्र है, निस्फ ईमान सब्र है। जब दोनों इंसान को मिल जाते हैं तो उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। निस्फ ईमान सब्र है, निस्फ ईमान शुक्र है। सब्र और शुक्र की नेमतें जहाँ आ जाती हैं वहाँ हुस्न बख्शती हैं। सब्र और शुक्र जहाँ आ जाते हैं वहाँ इंसान को तसल्ली दे देते हैं। उसके लिए वक्त गुजारना और अपने खुदा के साथ मुसीबतों में रिश्ता बरकरार रखना आसान हो जाता है। एक दूसरी रवायत जो हज़रत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मिशकात शरीफ में मौजूद है। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की हर हाल में खैर ही खैर है। मोमिन को हर हाल में खैर ही नसीब होती है। अगर नेमत मिले तो शुक्र करके सवाब ले लेता है, न मिले तो सब्र करके सवाब ले लेता है। हर हाल में इसके लिए खैर ही खैर है, अजर ही अजर है। अगर इसको नेमत मुयस्सर आ गई, अल्लाह का एहसान हो गया तो शुक्र किया, जब शुक्र किया तो भी सवाब ले लिया। अगर न मिली तो सब्र किया और सब्र करके भी सवाब ले लिया। तो हर हाल में मोमिन के लिए खैर ही खैर है। अजीज दोस्तों, सब्र के माने रुक जाने के हैं। मुफरिदात में इमाम राग़ब अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि इसका माना है रुक जाना, और 3 दर्जात के अंदर इसको तकसीम किया। 3 दर्जात के अंदर इसको तकसीम किया। हज़रत अल्लामा शौरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, आप फरमाते हैं सब्र का पहला दर्जा ये है कि गुनाह छोड़ने पे सब्र करे। हमारे नज़दीक सब्र सिर्फ इतनी बात है कि मुसीबत आई तो सब्र करना, हालांकि ये सब्र का सबसे छोटा दर्जा है। मुसीबत पे सब्र करना तीसरे दर्जे का सब्र है। सबसे पहला सब्र यह है कि गुनाह छोड़ दे, शहवत छोड़ दे, रिज़्क़े हराम सामने मौजूद हो छोड़ दे, बुरी नज़र करने के मौके मौजूद हों लेकिन अल्लाह से डर जाए, गुनाह करने का मौका मुयस्सर आए लेकिन बाज आ जाए, सब्र कर जाए, नफसानी ख्वाहिशात भी हों, नफ्स चाहता भी हो, ताकतें भी मौजूद हों, फिर भी रुक जाए, तो ये सब्र का सबसे पहला दर्जा है। पहला दर्जा है गुनाह छोड़ना, और सब्र का दूसरा दर्जा है नेकी करना, नेकी पर इस्तिकामत इख्तियार करना। सर्दी का मौसम है, बिस्तर गर्म है, उठेंगे तो बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, वज़ू करेंगे तो ठंड लगेगी, मस्जिद जाएंगे तो ठंडी हवा छुएगी। अब बड़ा मुश्किल है मस्जिद जाना, लेकिन इसने सब्र किया, बिस्तर छोड़ दिया, वज़ू कर लिया, मस्जिद चला गया, तो ये नेकी पर इसने सब्र किया। बड़ा मुश्किल काम है, रमज़ान का महीना हो, सहरी की हो, नींद बड़ी आ रही हो, पंखा चल रहा हो, बिस्तर बिछा हो, लेकिन छोड़ छाड़ के हुसैन महरज हाल दर्द सुनने चले आना। नेकी पर सब्र करना और इस्तिकामत के साथ सब्र करना, गर्मी के मौसम में बैठ कर के खुदा रसूल की रज़ा के लिए आना, तो नेकी के कामों पर सब्र करना, ये दूसरे दर्जे का सब्र है। और अल्लाह ने कोई मुसीबत डाल दी,
دو قسم کے مصائب آتے ہیں انسانوں پر. ایک کبھی ہم سے خطا ہو جاتی ہے اور رب فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کی کوئی چھوٹی موٹی سزا دنیا میں ہی دے کے تمہیں آخرت کی سزا سے بچا لیتا ہوں. کوئی چھوٹی موٹی مشکل دنیا میں ڈال کے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں. سب پر تو سزا دیتا ہی نہیں، کچھ تمہارے گناہوں پر سزا دیتا ہوں. مصیبت آتی ہے، ایک انسان پر مصیبت وہ آتی ہے جو اس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ آتی ہے جب اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، خوف دے کر، جانوں مالوں پھلوں کی کمی دے کر، اور اگر تم نے صبر کیا تو میرے محبوب انہیں جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری سنا دیجئے. دو قسم کی مصیبتیں آتی ہیں. ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے. اور ایک میرے دوستو وہ مصیبت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے آتی ہے. ہم گناہگاروں پر جو مصیبت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ہماری خطاؤں کی سزا ہوتی ہے. اور اگر کوئی نیک بیمار پڑ جائے تو اس کی اللہ آزمائش فرما رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ آزمائش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے. پھر ان مصیبتوں پر جو شخص صبر کرے، اپنے آپ کو روکے، جزا و فضا سے روکے، آہذاری سے روکے، شکوے شکایت سے روکے، رب فرماتا ہے اگر میری رضا پہ راضی ہو گیا تو ان اللہ مع الصابرین، باقی نیکیوں پر میں ثواب دیتا ہوں، اور جو کوئی صبر کرتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کا بن جایا کرتا ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں، صبر کرنے والے کی معیت میں ہو جاتا ہوں، صبر کرنے والے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں. تو صبر کرنا صبر کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے بیٹا فوت ہوا، 10 دن جم کے روئے، چلائے چیخے، بڑا کچھ کیا، اور 10 دن کے بعد کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ جی صبر آ گیا. یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں آیا، یہ زخم صحیح ہو گیا ہے، اب آہستہ آہستہ زخم بھرنے لگا ہے. یہ صبر نہیں، وقت ایک مرہم ہے، اب تو مرہم آ گیا ہے تیرے زخموں پر. یہ صبر نہیں. صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ عین اس وقت جب مصیبت آئی، عین اس لمحے جب پتا چلا کہ جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا ہے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ ہی کی طرف رجوع کر گیا. عین مصیبت کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت مشکات میں موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، فرمایا انما صبرہم عند الصدمۃ الاولی، فرمایا صبر یہ ہے کہ عین صدمے کے وقت جس نے صبر کیا، عین صدمے کے وقت، عین مصیبت کے وقت، عین اس وقت جب اس پر دکھ کا پہاڑ آیا، عین اس وقت جس نے صبر کیا، وہ اصل صابر ہے. حضرت ایوب علیہ السلام. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ نیند آ رہی ہے کہ چھا رہی ہے؟ آ رہی ہے کہ چھا رہی ہے؟ مجھے کل ایک ساتھی نے بتایا، کہنے لگے آپ مجھے بار بار جگاتے ہیں، مجھ پہ نیند آتی نہیں، مجھ پر چھائی جاتی ہے. تو آپ جگاتے ہیں تو میں کوشش بڑی کرتا ہوں پر چھائی ہوتی ہے. اگر میں ادھر سے جاگتا ہوں تو اس طرف سے آ جاتی ہے، ادھر جاگتا ہوں تو پیچھے سے آ جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ آئی نہیں ہوتی، میرے اوپر چھائی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ایک آدمی کی بات ہے. اب آپ سارے نا یہ پروگرام بنا لیجئے گا اور کل آپ بھی یہی مسئلہ بتانا شروع کر دیں کہ یہ آ نہیں رہی ہے، چھا رہی ہے. یہ صرف اس ایک دوست کے ساتھ مخصوص بات. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. 18 سال جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت عطا فرمائی.
تندرستی عطا فرمائی. اونٹ اتنے تھے کہ گنے نہیں جاتے تھے، گائیں اتنی تھی کہ شمار نہیں کی جاتی تھی، بکریاں اتنی تھیں کہ شاید کوئی ایسی حویلی موجود نہ ہو جہاں ان کو سنبھالا جا سکے. فرشتے کہنے لگے مولا تو کہتا ہے تیرا یار ہے، اور وہ تو مال کے اندر لگا ہوا ہے، وہ تو اعلیٰ قسم کے مکانات میں جائیدادوں میں 7 بیٹے ہیں اور جوان بیٹے ہیں، وہ تو ہر وقت بچوں سے پیار کرتا رہتا ہے، تو کہتا میرا یار ہے. اللہ نے فرمایا وہ میرا یار ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، تم کہتے ہو تو آزمائش کر لیتے ہیں. یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نہ لگاں دے لگ. آزمائش کر لیتے ہیں. آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام کی فصلوں کو آگ لگ گئی، فصلیں ساری اجڑ گئیں، جانوروں کو بیماری آئی تو ایک ہی دن میں سارے اونٹ مر گئے. 2 دن گزرے تو ساری گائیں ساری مر گئیں، بکریاں بھی ایک بیماری کا شکار ہو گئیں. جناب ایوب اور آپ کی زوجہ گھر سے باہر نکلے تو زلزلہ آیا. ایک ہی دن میں 7 بیٹے، ایک ہی دن میں بارش شاہ مان کری نہ وارساں دا، رب بے وارسا کر کے مار دئی. 7 بیٹے ایک ہی دن میں. ابھی صدمہ سر پہ تھا کہ رب نے بیمار کر دیا. پورے وجود پر پھنسیاں، پھوڑے، تکلیفیں. حضرت ایوب کی زوجہ آپ کی خدمت میں آئیں، کہنے لگی اے ایوب دعا کرو، آپ پیغمبر ہیں، آپ کے منہ سے تو لفظ نکلتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، آپ دعا کرو. کہنے لگے یہ بتا شفا کتنا عرصہ رہی ہے، مال کتنا عرصہ رہا ہے، یہ بتا میرے پاس اولاد کتنا عرصہ رہی ہے. کہنے لگی 18 سال. کہنے لگے 18 سال اس کا فضل کرم احسان رہا ہے، اب ذرا مجھے 18 سال تکلیف میں رہ لینے دے پھر دعا بھی کر لوں گا. پہلے مجھے 18 سال گزار لینے دے نا، جتنا وقت اس نے مجھے آسانی میں دیا ہے اتنا ذرا تکلیف تو بھئی سکھ آئے تو خوشی خوشی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، دکھ آئے تو شکوہ شروع کر دیا، صبر ہی نہیں کیا، ٹھہرا ہی نہیں، کہا مجھے 18 سال ذرا گزار لینے دے اس کے بعد دعا کر لوں گا. کہنے لگی دعا کرنے میں کیا حرج ہے، دعا کر دیں. کہنے لگے دعا کر کے کیا کروں، رب سے عرض کریں کہ شفا دے دے. تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا ایوب بیمار ہے، اس کو خبر نہیں کہ ایوب بیمار ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں، اس کو نہیں خبر بیمار ہے، میں صبر کروں گا میں صبر کروں گا. 18 سال گزرے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18واں سال چڑھا، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. وہی فرشتے بارگاہ خداوندی میں کہنے لگے یا اللہ ہم جان گئے ہیں واقعی تیرا پکا یار ہے، اس قابل ہے کہ یار بنایا جائے. حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے، شفا ہو گئی. ایک عرصہ گزرا تو آپ کی زوجہ ایک دن آپ سے پوچھنے لگی ایوب وہ دکھ اچھے تھے یا یہ سکھ اچھے ہیں، وہ دکھ اچھے تھے یا سکھ. آپ فرمانے لگے دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، پر اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ ہی اچھے تھے، اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ اچھے تھے. صبر کرتا تھا، کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا. دکھ تھے تو بارگاہ خداوندی میں جاتا تھا تو آنسو بھی بہہ جاتے تھے، تکلیفیں تھی تو سجدہ کرتا تھا تو مصلی بھیگ جاتا تھا، درد تھا ہاتھ اٹھاتا تھا تو داڑھی پہ آنسو گرتے تھے. جب سے سکھ آئے ہیں آنسو ہی خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ دکھ ہے تو درد ہے، دکھ ہے تو سوز ہے، دکھ ہے تو انسان کے دل کے اندر تڑپ ہے. فرمایا مجھے تو لگتا ہے اصل اللہ کا بندہ وہی ہے کہ اللہ اسے مصیبت پہ رکھے اور وہ خدا سے صبر کر کر کے اجر حاصل کرتا رہے. صبر کرنا اور مصیبتوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرانا کام مشکل. اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب خدا کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے،
آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی ہے. آپ کسی طرح بھی، بہت سے دوست آ کے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے، کیا کروں؟ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں. کیا کریں؟ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، صبر کریں، دعا کریں. کچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے، تلکل ایام نداولھا بین الناس، جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں. کچھ وقت ایسا ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے. رب آزمائش کرتا ہے، رب آزماتا ہے. جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، قیامت کا دن ہے، فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے. اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے تھے، اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھی، اس نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری تھی، تمہیں خبر ہے؟ یا اللہ ہم جانتے ہیں، بڑا صابر ہے، بڑا صابر ہے، اس نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو طے کیا. رب فرماتا ہے جو اتنا صبر کرے میں اس کا نامہ اعمال ٹٹولوں. اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دو. یہ صبر کرنے والا ہے، یہ صبر کرنے والا ہے. مجھے حیا آتی ہے کہ یہ صبر، بڑی گاڑی دیکھ کے بھی صبر کرنا چاہیے. اگر موٹر سائیکل ہے نا تو بڑی گاڑی دیکھ کے ذرا، اور جس کے پاس بڑی گاڑی ہے نا وہ بھی ذرا موٹر سائیکل والے کو ہارن تھوڑے ہی دے، وہ بھی ذرا صبر کرے، اس لیے کہ اس کو مل گئی ہے تو کوشش سے نہیں ملی، خدا کے فضل سے ملی ہے. دونوں ذرا صبر کا مظاہرہ کریں. وہ بڑی گاڑی والا ہارن پہ ہارن بجایا جاتا ہے، کہتا ہے یہ موٹر سائیکل والے کو تو عقل ہے ہی نہیں، یہ تو رستہ دیتا ہی نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے. اور گزرا ہے تو موٹر سائیکل والا کہتا ہے اللہ نے تجھے دے دیا گاڑی تو تیرا دماغ بڑا اونچا ہو گیا ہے، تیرے پاس نہ ہوتی تب میں تجھ سے پوچھتا. اب دونوں ہی شکوہ کر رہے ہیں، دونوں ہی گلہ کر رہے ہیں، دونوں ہی شکایت کر رہے ہیں. دونوں کو صبر کرنا چاہیے، دونوں کو اطمینان سے رہنا چاہیے. جب انسان کے وجود میں صبر آ جاتا ہے، جب اس کو صبر نصیب ہوتا ہے. بڑی خوبصورت حدیث، بڑی بخاری شریف میں موجود ہے، اور صاحب عمدۃ القاری حضرت مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی یہ حدیث ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں چوم لیتا ہوں. اس حدیث کو میں فرماتے ہیں لفظوں کو میرا پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے اور چوم لینے کو بھی دل کرتا ہے. حدیث کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا، وہ بینا نہیں ہے، نابینا ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں، لیکن اس نے زندگی بھر صبر کیا، اس نے زندگی بھر صبر کیا. صبح قیامت وہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، بیچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا، نہ بیٹا، نہ باپ دیکھ سکا، نہ ماں، یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا، تم بتاؤ اس کا اجر کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جنت کا اعلیٰ درجہ دے دے، اللہ اسے بے حساب بخش دے، یا اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ اس کو نواز دے. تو رب فرماتے اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے صبر کیا ہے، اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کرائے گا. فرمایا جو اندھا ہو، نابینا ہو، اور پھر وہ صبر کرے اور استقامت کے ساتھ رہے، شکوہ نہ کرے، گلہ نہ کرے، فرمایا قیامت میں لوگ جنت کے نظارے کریں گے اور یہ اللہ کا دیدار کرے گا، اس کو رب کریم کے جلوے دکھائے جائیں گے، اس لیے کہ یہ صابر رہا، یہ شاکر رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پہ راضی رہا، یہ رب کائنات کی دی ہوئی آزمائشوں پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا. صبر کا معاملہ تو بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اور میں جب تجزیہ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں تو ہمارے جھگڑوں کی بنیاد ہی صبر ہے. حسد صبر کی وجہ سے، اگر صبر نہیں تو حسد پیدا ہو جائے گا. اس کو اللہ نے دے دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا،
اب اگر صبر کرتا، جو اللہ نے دیا ہے اس پر یہ صبر کرتا تو حسد کی لعنت سے بچ جاتا. اور پھر گھروں میں جو فسادات ہیں، خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے. گلا شکوہ شکایتیں، یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم صبر کرنے کو تیار نہیں. جب تو صبر کر لیتا ہے، جب تو اپنے وجود کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر لیتا ہے، پھر تیرے اندر تحمل مزاجی آ جاتی ہے، پھر بردباری آ جاتی ہے، پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پھر تیرا دل اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے. جب تیرا دل اتنا گہرا ہو جائے گا تو صبر کرے گا. اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے نا، توجہ ہے آپ کی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑا قیمتی جملہ، فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے. جو صابر ہوتا ہے وہ، جو صبر نہیں کرتا بے سکون رہتا ہے. اگر صابر ہے نا، تھوڑی غذا پہ تھوڑی روٹی، اگر صابر ہے صبر کرتا ہے تو پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت جی دیکھیں نا میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں جوتے لے سکوں، اتنے بھی پیسے کوئی نہیں جوتے لے سکوں. فرمایا صبر کر اللہ دے گا. کہنے لگا جی صبر ہی کیا ساری عمر، اس نے جوتے لینے کے برابر بھی پیسے نہیں دیے، ننگے پاؤں پھر رہا ہوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا بازو تھاما، ایک گھر میں لے گئے، دروازے پہ دستک دی، گھر کا مالک باہر آیا. اس نے دونوں طرف بیساکھیاں پکڑی ہوئی ہیں، ٹانگیں تو ہیں پر پیر ہی کوئی نہیں. فرمانے لگے بتا یہ اچھا ہے کہ تو؟ کہنے لگا جی میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اس کے تو پیر ہی نہیں بیچارے کہ اس کے پاس تو قدم ہی نہیں. دوستو جب صبر رخصت ہو جاتا ہے، جب صبر رخصت ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا اگر تجھے مصیبت دیتا ہے نا، اور ان مصیبتوں پر جب اللہ تجھے قیامت میں اجر دے گا، دنیا میں رب تجھے جو مصیبتیں ڈالتا ہے ان مصیبتوں پر جب قیامت کے دن اللہ تجھے اجر دے گا تو تیرا دل چاہے گا کاش سکون ہوتا ہی نہ، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی، کاش سکون نہ ہوتا، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی جب تو وہ اجر دیکھے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے نا، ہاں بات بڑی مشکل ہے، کام بڑا مشکل ہے، جب کسی کا بچہ بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے. وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ میرا باپ انتقال کر گیا، 6 مہینے گزرے تو میرا 18 سال کا بیٹا بھی انتقال کر گیا. کہنے لگے میں نے اپنے 80 سال کے باپ کا جنازہ اٹھایا تو میری کمر نہیں جھکی، لیکن جب 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے لگا تو میری کمر جھک گئی. اور رو کے کہنے لگا لوگوں باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ پڑھنا پڑ جائے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہ بڑی آزمائش کا معاملہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، جب کسی کا بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے، فرشتے اس کی روح لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. رب فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو، اس کے وجود کا حصہ لے آئے ہو، اس کی روح کی ٹھنڈک لے آؤ ہو. بولو تو صحیح میرا بندہ کیا کہتا تھا، بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا. اس نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جب ہم نے اس کے بیٹے کی روح قبض کی اور وہ اپنے بیٹے کی میت پہ آیا تو اس نے تیرا گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دیا بھی اللہ نہیں تھا، لے بھی اللہ ہی گیا ہے. جب اس نے یہ بیٹے کی میت دیکھی ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا. رب فرماتا ہے باقی کے کام چھوڑ دو، جنت کی طرف جاؤ اور میرے اس بندے کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے ایک مکان بنا دو. جنت میں جاؤ، دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے نا، اور آخرت کی زندگی حد ہی کوئی نہیں، اس کی حد ہی کوئی نہیں کتنی لمبی ہے. فرمایا دنیا میں تو کٹھے نہیں رہ سکے، اب جنت میں مکان بنا دو، اس میں اس کا باپ بھی رہے گا، یہ بھی رہے گا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کے صاحبزادے آپ رات کو جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان آئے. جاگیے ذرا غور فرمائیے گا بات پہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے حضور کے چہرے کو چمکتے دیکھا. ہم نے آنکھوں میں ایک خوبصورتی ایک رنگ ڈھنگ دیکھا. ہم نے کہا یا رسول اللہ موڈ مبارک بڑا اچھا ہے, حضور کوئی خیر کی خبر ہے؟ فرمایا مجھے مبارک دو, اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے, میرے آنگن میں پھول کھلا ہے, خدا نے مجھے بیٹے کی دولت سے نوازا ہے, میرے آنگن میں پھول کھلا ہے. فرماتے ہیں اگلے ہی دن, ایک روایت ہے کچھ عرصے کے بعد, ایک روایت ہے اگلے ہی دن ظہر کے بعد میرے محبوب نے پیار کرنے کے لیے بیٹا اٹھایا اور صاحبزادے کی سانسیں اکھڑنے لگی. رسول پاک کے صاحبزادے نبی پاک کے مقدس ہاتھوں میں سانسیں اکھڑ رہی ہیں. حضور کے دستے مبارک میں صاحبزادے نے وصال کر دیا. آنکھیں بند کی تو نبی کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے. رات خوشی تھی, رات حضور مبارکیں وصول کر رہے تھے, رات مسکرا رہے تھے, صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر محبت کی بات ہو رہی تھی. ایک ہی تو رات گزری ہے, 24 ہی تو گھنٹے ہوئے ہیں, آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ حضور صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رو رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ دل میرا غمزدہ ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, پر میں اپنی زبان سے وہی جملے کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا. میں کوئی بے صبری والی بات نہیں کروں گا, میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے. اگرچہ میرا دل غمزدہ ہے, اگرچہ میں پریشان ہوں, اگرچہ میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, یہ محبت کی علامت ہے, یہ پیار کی علامت ہے, لیکن فرمایا میری زبان سے کوئی کسی کے ہاں میت ہو جائے تو آنسوؤں سے رونا محبت کی علامت ہے. اگر آنسو آتے ہیں نا تو یہ تو محبت ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ فرمایا یہ آنسو محبت کی علامت ہے. خدا کو بین کرنا ناپسند ہے, شور کرنا ناپسند ہے, باتیں کر کر کے رونا, شور کرنا, آہوزاری کرنا, ماتم کرنا, فرمایا یہ چیزیں خدا کو پسند نہیں. شور کرنا بالخصوص خواتین اس بات پہ ضرور توجہ کریں, اس کی باتوں کا تذکرہ کر کر کے رونا, اونچی آواز میں بیان کرنا اور بار بار تڑپ کے کہنا کیا بنے گا, کہاں جائیں گے, کیسے گزر اوقات کریں گے, یہ جملے کہنا اللہ کے رسول کو اتنا ناپسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت میت پر بیان کرتی ہے یا جو شخص ماتم کرتا ہے, فرمایا وہ تو میری امت میں ہی شامل نہیں ہے. فرمایا میں تو اس کو شامل ہی نہیں سمجھتا. لیس منی, وہ ہم میں سے نہیں ہے. صبر کرے, ٹھہر جائے, اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے, قضا پہ راضی ہو جائے, جھک جائے خدا نے. اتنا شور کرنا, اتنی آہوزاری کرنا, اور معاذ اللہ بعض اوقات تو کفریہ جملے بولے جاتے ہیں. انتقال ہو گیا, تبھی موت چلا گیا, ہارٹ اٹیک سے انتقال, تو کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو گیا ہے. معاذ اللہ, آپ اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں, خدا کو ظالم کہہ کے کفر اکٹھا کر رہے ہیں. کفر یا فکرے بولے جاتے ہیں. معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ, ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شریعت اسلامیہ میں سخت سزا کی مستحق ہیں. صبر کرنا, حوصلہ کرنا, آنسوؤں سے رونا, اپنے دل کے اندر محبت رکھنا, لیکن کبھی بھی کسی موقع پر بھی اپنی زبان سے گلہ کرنا, شکوہ کرنا, شکایت کرنا, کسی بابت کوئی بات بھی کرنا, دوستو یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں. صبر کریں, صبر کا پہاڑ بن جائیں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ صبر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا تو مصیبتوں پر آہوزاریاں نہ کر, شکایتیں نہ کر, صبر کر, صبر کا پہاڑ بن. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں جتنا کوئی بڑا صابر ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا, جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنا قرب زیادہ ہوگا. صبر کرنا سیکھیں, تھوڑے رزق پر صبر, اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر. باپ بھی تھوڑا صبر کرے,
اگر بیٹے نے اپنا گھر بسا لیا ہے تو اب تھوڑا صبر کرے، اطمینان کے ساتھ وقت گزارے، اماں بھی تھوڑا صبر کرے، بیٹا اسی کا رہے گا، تھوڑا صبر کرے، بہو بھی اگر آ گئی ہے نا وہ بھی تھوڑا صبر کرے، ذرا اطمینان کے ساتھ رہے، اس کو کسی نے جنا ہے، کسی نے اس کو پالا ہے، کسی نے اس کو بیاہا ہے، وہ ذرا صبر کرے، اطمینان۔ ہمارا جو صبر ہے وہ صبر نہیں رہا تو فساد آیا ہے، صبر نہیں رہا تو اختلاف آیا ہے، صبر نہیں رہا تو نفرت آئی ہے، صبر نہیں رہا تو بغض آیا ہے، صبر نہیں رہا تو حسد آیا ہے۔ جہاں صبر نہ ہو وہاں درجنوں مصیبتیں ہوتی ہیں، اور جہاں صبر ہوتا ہے وہاں خدا کے جلوے ہوتے ہیں، جہاں صبر ہوتا ہے وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے، جہاں صبر ہوتا ہے خدا کی عطا ہوتی ہے۔ باقی عبادتوں پر ثواب ملتا ہے اور صبر پر رب رحمان ملتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، اللہ صبر کرنے والوں کے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، تحمل مزاجی پیدا کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، بڑی آخری اور بڑی سخت بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ والدہ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے، آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے۔ امام اعظم کا ایک حاسد، اور ایک تو ہے نا امام صاحب عالم بڑے تھے، شیخ بڑے تھے، امام صاحب امیر بھی بڑے تھے، اللہ نے مال و دولت میں بھی بڑا فضل فرمایا، صاحب حیثیت آدمی تھے۔ ایک آپ کا حاسد آیا، حسد کرنے والا، اور آ کے کہنے لگا بڑی کڑی بات، تلخ بات جس پہ انسان مارنے مرانے، کہنے لگا ابو حنیفہ میں نے سنا ہے آپ کے ابا جی انتقال کر گئے۔ امام صاحب فرمانے لگے ہاں۔ کہنے لگے سنا ہے آپ کی اماں بڑی خوبصورت ہے، میرے ساتھ نکاح نہیں کر دیتے؟ اب یہ کتنے غصے کی بات ہے، کتنے جلال کی بات ہے، کس قدر تلخ بات ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے میری اماں عاقلہ اور بالغہ ہیں، میری ماں عقل والی ہیں اور بالغ ہیں، میں ان سے پوچھوں گا، اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں غصہ تو آیا لیکن وہ صبر والی ساری حدیثیں بھی مجھے فوراً یاد آ گئی۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً صبر کر لیا اور میں نے کہا اماں عاقلہ بالغہ ہے، پوچھوں گا، اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے میں نے اپنے دل میں کہا مولا اتنے لمبے بھی امتحان نہ لیا کر، کوئی ماں کے بارے میں صبر کیسے کرے، کوئی باپ کے بارے میں صبر کیسے کرے، یا اللہ اتنے دل میں کہا، لیکن مولا میں نے تیری رضا کے لیے صبر کر لیا ہے اور میں نے حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا۔ امام صاحب اٹھے، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ وہ آدمی تڑپنے لگا، اتنا تڑپا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے امام صاحب اسے کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی، فرمایا اتنا صبر کر، اپنے مخالف کے مقابلے میں اتنا صبر کر، اتنا صبر کر، اتنا صبر کر کہ اس کی جان ہی لے لے۔ تو صبر کرے گا تو اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ انتقال کر گیا تو فوراً میں نے کہا یا اللہ تیرا فرمان سچا ہے، ان اللہ مع الصابرین، واقعی تو میرے ساتھ ہے، میں نے صبر کیا تو ساتھ ہے۔ یا اللہ میں نے سزا نہیں دی، میں دیتا بھی تو تھپڑ مار لیتا، میں دیتا بھی تو سر پھوڑ لیتا، میں دیتا بھی تو ٹانگ پہ مار لیتا، جان تو نہیں نہ لے سکتا تھا، لیکن میں نے صبر کیا، رب میرے ساتھ ہوا تو اللہ نے اس کی جان ہی نکال ڈالی۔ ابو حنیفہ کے صبر نے اس شخص کی جان لے لی۔ صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے، جس کے پاس صبر کا دامن آ گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا، اس کو خدا کی معیت نصیب ہو گئی، اس سے اللہ کا قرب میسر آ گیا۔ اور جو بے صبر ہے وہ بے سکون ہے، جو بے صبر ہے وہ لڑائی کرے گا، حسد کرے گا، جھگڑا کرے گا، بغض رکھے گا، بڑا کچھ کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو خط آئے، کسی میں گالیاں لکھی ہیں، کسی میں کچھ لکھا ہے۔ آپ کے ایک مرید تھے حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، کہنے لگے حضور میں ان لوگوں پہ مقدمے کروں گا جنہوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری فلاں الماری سے خط نکال کے لاؤ۔ اس میں سے خط نکال کے لائے تو لکھا تھا کہ آپ تو بہت بڑے امام ہیں، آپ تو مجدد ہیں، آپ تو غوث اعظم کے نائب ہیں، آپ کی کیا بات ہے؟
فرمانے لگے جنہوں نے میری تعریفیں کی ہیں پہلے ان کو جائیدادیں تقسیم کرو نا، جنہوں نے تعریفیں کی ہیں پہلے ان میں جائیدادیں بانٹو، اور پھر جو میرے مخالف ہیں ان پر مقدمے کر لینا۔ آنے لگے حضور جائیدادیں تو ہم نہیں بانٹ سکتے۔ فرمانے لگے پھر مجھے صبر کرنے دو، مجھے امید ہے میں صبر کروں گا تو اللہ مجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کا دامن تھام کے رکھیں، صبر پر عمل کریں۔ اگر صابر ہو گئے تو خدا کی معرفت نصیب ہو گئی، اور اگر ہمارے اندر صبر ہی نہیں، صبر اور قرار ہی نہیں، تو پھر ہم تو پاؤں میں پڑی چیز نہیں پکڑ سکتے، پھر تو ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے، پھر تو ہر چیز ہمارے لیے بوجھ نظر آئے گی۔ اللہ صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔